नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आसिफ प्रोडक्शन बुरहानपुर इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता 52 सालों से मुतवातिर होता चला आ रहा है। 7 जून ऐसी अहम तारीख़ है। 7 जून को मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ था और 6 महीना इसी शहर में उसका आर्जी मदफन आहू खाने में रहा और उसके बाद उसकी तदफीन ताज महल में हुई। जहाँ ये शहर तारीख़ में अपनी एक अहमियत रखता है और इस शहर की खुसूसियत यह है नाजरीन कि जहाँ ये शहर शहज़ादों और राजकुमारों की आमाजगाह रहा है, वहीं मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के राजकुमार और शहज़ादे इसमें परवान चढ़ते रहे हैं, परवरिश पाते रहे हैं। गुज़िश्ता 52 बरसों पहले अचानक एक शहज़ादा सामने आता है और बिल्कुल अजीब अंदाज से इश्क करता है, मुमताज़ महल का आशिक हो जाता है और मुमताज़ महल के इश्क में प्रोग्राम की बुनियाद रखता है। तो गुज़िश्ता 52 सालों से लगातार हमारा ये शहज़ादा मोहम्मद आसिफ ख़ान मुसलसल 52 सालों से 7 जून को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पहले मैं समझता हूँ कि ड्रामे किया करते थे स्मगलर्स वगैरह के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान के हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे फ़नकार यहाँ आए, जिसमें रेहाना सुल्ताना वगैरह आईं और ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ करते थे। फिर ये हुआ कि उसके बाद मैं समझता हूँ 47 बरस पहले इनके पहले बेटे शहज़ादा वासिफ़ ख़ान की विलादत पर एक मुशायरा जो है 7 जून को रखा गया था। उससे पहले भी अगर ये प्रोग्राम होता हो तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन 47 साल पहले जो है वासिफ़ ख़ान के जन्मदिन पर 7 जून को ये मुशायरा हुआ था दोस्तों। और ये सिलसिला मुसलसल 52 सालों से जारी व सारी है। हमारा आज का ये प्रोग्राम ऑनलाइन इसलिए हो रहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से लॉकडाउन के सबब शहज़ादा मोहम्मद आसिफ ख़ान ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ दोस्तों का इसरार था कि प्रोग्राम किया जाए, लिहाजा आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की कड़ी है। हम लोग ऑनलाइन आज के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मुमताज़ महल की याद में शहज़ादा मोहम्मद आसिफ ख़ान के इश्क में आज का ये प्रोग्राम है। मैं खैर मकदम करता हूँ तमाम आए हुए मेहमानों का, तमाम शायरों का। आइए मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँ बुरहान तनवीर से कि वो और अपना कलाम पेश करें। जनाब बुरहान तनवीर, बुरहानपुर का नौजवान शायर, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर बुरहान तनवीर, आपके रूह। एक मतलब कुछ शेर करता हूँ कि जब मेरे जहन पे आसिफ का डर बैठ गया, जब मेरे जहन पे आसिफ का डर बैठ गया, ख्वाब देखा तो लगा सच में के घर बैठ गया, ख्वाब देखा तो लगा सच में के घर बैठ गया। मेरी कुर्बत से गरज थी उसे लोगों से नहीं, मेरी कुर्बत से गरज थी उसे लोगों से नहीं, मैं जिधर बैठ गया वो भी उधर बैठ गया। मेरी कुर्बत से गरज थी उसे लोगों से नहीं, मैं जिधर बैठ गया वो भी उधर बैठ गया। इसको कहते हैं अज़ियत का दुखों का मौसम, इसको कहते हैं अज़ियत का दुखों का मौसम। पेड़ की छाँव में बैठा तो शजर बैठ गया। इसको कहते हैं अज़ियत का दुखों का मौसम, पेड़ की छाँव में बैठा तो शजर बैठ गया। एक मतलब कुछ शेर और देखें कि नहीं और हाँ के सदा दरमिया में रखे गए, नहीं और हाँ के सदा दरमिया में रखे गए। यकीन से निकले तो फिर हम गुमा में रखे गए, यकीन से निकले तो फिर हम गुमा में रखे गए। वो हर्फ हमें पढ़ सके सो इस खातिर, वो हर्फ हमें पढ़ सके सो इस खातिर। ज़बान से निकले, कलम से निकले तो उसकी ज़बान में रखे गए, कलम से निकले तो उसकी ज़बान में रखे गए। शबे विसाल के जो मुंतज़िर थे वक्त के हाथ, उस्ताद मजाज अशना साहब देखें कि शबे विसाल के जो मुंतज़िर थे वक्त के हाथ, शबे फ़िराक की वो दास्तां में रखे गए। बहुत बहुत
دوستو، یہ تھے جناب برہان تنویر. پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا تو شجر بیٹھ گیا. شجاع خاور نے کہا تھا کہ سوچ نے کر دیا ترتیب کو درہم برہم. سوچ نے کر دیا ترتیب کو درہم برہم، یوں سمجھ لو کہ پرندے پہ شجر بیٹھ گیا. بہت خوبصورت اور طاقتور اشعار برہان تنویر پیش کر رہے تھے. دوستو، ہمارے اس پروگرام کی ایک روایت رہی ہے کہ جب پروگرام ہمارا جم جاتا ہے، کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے شہزادہ محمد آصف خان کو ہم بلاتے ہیں. میں ان کو ابتدا میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن یہ روایت چونکہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تو یہ آدھی صدی کا معاملہ ہے. دوستو، آصف خان 1-2 شاعروں کے پڑھنے کے بعد ہی جو ہے اپنی تقریر پیش کرتے ہیں. میں نے اسی لیے جو ہے ان کو روک کر رکھا تھا کہ کم از کم ایک شاعر ہمارا پڑھ لے. اس کے بعد میں شہزادہ محمد آصف خان کو درخواست کروں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، ممتاز محل سے اپنے عشق کا اظہار کریں، ممتاز محل کے تعلق سے اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ آج کھل کر، یہ آج ہمارے جو فیس بک پر آن لائن مشاعرہ ہے، پورے ہندوستان بلکہ 52 ملکوں میں جو ہے اپنی آواز پہنچائیں کہ وہ ممتاز محل کو کیا سمجھتے ہیں، کیوں یہ پروگرام کرتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. آصف خان، آپ کے روبرو. باون سال کیسے گزر گئے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، سمجھ بھی نہیں آتا. کب بچپن سے جوانی میں آ گئے، جوانی سے پھر لڑکپن سے بڑھاپے میں ادھیڑ عمر میں آ گئے. میرے جتنے بھی ساتھی ہیں تقریباً میری ہم عمر ہیں، اور مشاعرے کی شروعات میں نے خاص طور سے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ہی کی ہے. ایک نوجوان نسل آنے والی ہے پیچھے مشاعرے میں. کہنے کو تو بہت جی چاہ رہا ہے، لا انتہا کہنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن صرف اتنا کہنا ہے کہ میری محبتوں کا انداز ہے دل فریب، میری محبتوں کا انداز ہے دل فریب. ہر دل میں ایک تاج محل چھوڑ جاؤں گا، ہر دل میں ایک تاج محل چھوڑ جاؤں گا. ممتاز ایک سمبول ہے، دراصل ایک اسٹیچو ہے، ایک مورتی ہے میرے لیے، اور میں اس مورتی کو استعمال کر سکتا تھا، اور استعمال کیا میں نے. اس اسٹیچو کو میں نے اپنے شہر کے فائدے کے لیے اس مورتی کو استعمال کیا. وہ ممتا بھی ہو سکتی تھی، میری بھی ہو سکتی تھی، پوجا بھی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ممتاز کے ساتھ تاج محل کا نام تھا، اور تاج محل ایک انٹرنیشنل فگر، بین الاقوامی مطلب لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل ہے. اور جب مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس ایک ایسی خاتون ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو کیوں نہ اس کا دامن پکڑ لوں. اور میں نے اس کا دامن پکڑ لیا 52 سال پہلے. بڑے مزے آتے تھے، کیا بات ہے. بہت سارے فوٹوگراف ہیں. ممتاز 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 ممتاز. تقریر بھی بڑی مختصر زمانے میں ہو جاتی تھی. جیسے ممتاز پر یاد آیا کہ آپ ممتاز ہیں، آپ ممتاز ہیں، آپ ممتاز، آپ بھی ممتاز ہیں، آپ بھی ممتاز ہیں، آپ بھی ممتاز ہیں، آپ ممتاز ہیں، آپ ممتاز. ہر شخص ممتاز ہے. اگر آپ ممتاز کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، مشہور ہونا، ممتاز ہونا، تو ہر آدمی ممتاز ہونا چاہتا ہے. تو اس ممتاز کے لفظ کو میں نے لے کر ایک اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ایک بہانہ مجھے مل گیا کہ ہاں ممتاز سے میں ممتاز ہو سکتا ہوں، اور میں ممتاز ہو گیا. خیر، بہرحال کوشش کی، محنت کی کافی، اور وہاں سے لے کر یہاں تک اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں. اب لاک ڈاؤن لگا ہے، دیکھتے ہیں آپ. اس کا پالن کیا ہم نے، کہ کافی کوشش بھی کی پرمیشن مل جائے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا، میں بذات خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کلنک کا ٹیکہ لگ جائے اس عمر میں. خاص طور سے آدمی اس عمر میں ڈرتا ہے اپنی عزت کے لیے کہ ابھی تک تو بڑی اچھی نبھ گئی، ایک کلنک کا ٹیکہ لگا کر اپنے ساتھ کیا فائدہ ہے. تو خیر بہرحال
میں نے کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے، اور چونکہ قرآن خوانی بہت ضروری تھی، قرآن خوانی کرانی تھی، کیونکہ ہر سال کراتا ہوں میں. یعنی یہ 52واں قرآن شریف تھا، بتائیے آپ کے، بتائیے. تو ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی، وہ بتا دوں میں آپ کو، کہ بولے اسباب جو بھی کام شروع کرتے ہیں قرآن شریف کے پڑھنے کے بعد ہی، تلاوت کے بعد ہی کام شروع کرتے ہیں، تو اس کا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے شہر کو بھی ثواب ملے گا. اور اس لیے کہ آپ کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک اتنے بزرگ آدمی کی اور اتنے بڑی صفت، جس کا نام جہانگیر نہیں، عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ، بولے آپ ان کی والدہ کی کرسی کرواتے ہیں. بھائی وہ شخص جو کہ پورے ہندوستان کے اندر مالک تھا، اکھنڈ بھارت کا اس کا سپنا تھا جو اس نے اس وقت پورا کیا تھا، آپ اس کی والدہ کی برسی مناتے ہیں. وہ شخص جو ٹوپیاں سیزی کی اپنی زندگی گزارتا تھا، وہ بادشاہ کی والدہ، اس کی روح کو تو ہوگا. اور دیکھیے مالک نے ساتھ دیا، مالک نے کیا ساتھ دیا، میرے دوستوں نے ساتھ دیا، میرے شہر کے لوگ، مجھے چاہا لوگوں نے، میں نے بھی چاہا، انہوں نے بھی چاہا، تو یہاں تک آ گئے ہیں. اور بڑے دماغ کے اندر الگ الگ ہر سال کچھ نہ کچھ نیا کریں، کچھ نیا کریں گے، نیا. اس نئے کے چکر میں ایوارڈ کا معاملہ آیا تو کسی کو کوہ نور آف برہانپور بنا دیا، کسی کو کوہ نور آف برہانپور بنا دیا، کسی کو برہانپور رتن بنا دیا. ان ایوارڈ سے نام بھی ایسے رکھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیا بات ہے، برہانپور رتن ہے، کوہ نور آف برہانپور ہے. اور مختلف طریقے سے ایوارڈس وغیرہ دیے لوگوں کو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے ایک چائے والے کو، پان والے کو، جھاڑو والے کو، سب کو ایوارڈ دے دیے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے، ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پر، میں نے کہا یار میرا خیال ہے اب کی طرح جو لوگ نہیں ہیں ان کو ایوارڈ دیا جائے. بولے میں سمجھا نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ جو خبر خدہ ہے اس کو ایوارڈ دیا جائے. تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا وہ جو لکڑی بیچتا ہے نا شمشان گھاٹ میں، اس کو ایوارڈ دے دیں گے. بولے کیا 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 ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ. میں نے کہا ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایوارڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عزت کرنا، اس کے کام کی، کتنا بہترین کام کرتا ہے. ایک خبر خدہ رات میں 12 بجے 2 بجے رات میں اٹھ کر باقاعدہ خبر خدہ ہے، اس کی خدمات ہیں، اس نے خدمات کی ہیں. اگر وہ رات میں بہت ساری لکڑیاں شمشان گھاٹ کے اندر آپ کو مہیا کر رہا ہے، ایک کفن بیچنے والا کفن دے رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سب ہم نے کہاں کہاں کچھ ایسے ایسے ایوارڈ عجیب و غریب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر جلیل، میں نے کہا بھیا سنبھال لینا، کہیں مذاق کا موضوع نہیں بن جائے کہ کن کن لوگوں کو یہ ایوارڈ دیتے پھر رہے ہیں. تو ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، دنیا جہاں کے لوگ ہیں. میرے دوست ہیں نعیم خادمی، بڑے اچھی پیارا مذاق مجھ سے کر لیتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے تو ہم تڑپتے تھے شاعروں کے لیے، کیا کریں گے یار، واہ ارے واہ کہاں سے شاعر آئیں گے یار، استاد کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا. لوکل کروا لیتے ہیں، لوکل مشاعرہ کرواتے ہیں. لیکن قدرت کی شان ہے کہ وہ ایسا پک اپ کیا وہ مشاعرہ ممتاز محل کا کہ وہ لکی بن گیا. ایسے بہت سارے شاعروں کے نام بتاؤں گا میں آپ کو، جو یہاں سے مالیگاؤں کے، دھولیا کے یا اکولا کے شاعر پڑھ کر گئے، اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ خود اظہار کرتے تھے اس بات کا کہ ممتاز محل کا مشاعرہ پڑھنا ہماری قسمت کا کھول دینا ہے. تو شاعروں کی باڑھ سی آ گئی. تو نعیم خادمی نے کہا یار وہ مشاعرہ نہیں ہوتا، دراصل وہ سارا میچ ہوتا ہے وہاں پر آصف بھائی کے یہاں. لوگ پریشان ہو، بولے میچ کیسے ہوتا ہے، ارے بھائی مشاعرہ ہوتا ہے، میچ تھوڑی ہوتا ہے. نہیں بولے وہاں ٹیمیں آتی ہیں، مالیگاؤں کی ایک ٹیم آ گئی، 10-12 شاعر وہاں کے آ گئے، دھولیا کی ایک ٹیم آ گئی، 10-12 شاعر وہاں سے آ گئے، اکولا کی ایک ٹیم آ گئی. تو وہ دراصل وہ ہوتا ہے اولمپک ٹائپ وہ ہو جاتا ہے. تو خیر وہ ایک معراج تھی، ایک بلندی کی، ایک نشانی کی بات کہی تھی انہوں نے کہ کتنے شاعر آتے ہیں، لوگ ترستے ہیں، کتنے شاعروں کو ریجیکٹ کر دیا ہم لوگوں نے مطلب میرے دوستوں نے، کہ یار کیا تک کراؤ گے، کیا کل تک کراؤ گے بھائی، کیا ہے یار. تو خیر بہرحال رہا، اپنی زندگی کا ایک اچھا سا دور ہم لوگوں نے گزار دیا اور کچھ کیا. اس میں میرے دوست، میرے ساتھیوں نے بڑی مدد کی.
اور خاص طور سے میرے برہانپور کے جتنے بھی شہر دوست ہیں میں ان کا بڑا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ میری بلندی میں ان لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے، میری اونچائی میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہے، جس طرح سے انہوں نے مجھے نوازا. اور میری شہر کی پبلک جو بڑے شوق سے مجھے دیکھنے کو اور میرے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، وہ کمال ہے یار. 1000 لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر بات کرنا اور خاموش ہونا، پن ڈراپ سائلنس، ایک پن بھی ڈال دیں آپ تو آواز نہیں آئے. اتنی خاموش پبلک میں نہیں سمجھتا کہ کہیں ملتی ہوگی لیکن دیکھی ہم لوگوں نے، سنتے تھے لوگ، شوق سے سنتے تھے. اور تمام مشاعرے میرا خیال ہے فجر تک تو ہوئے ہم لوگوں کے. اب یہ سوال ہوا کہ تب سب لوگوں نے طے کیا کہ بھیا 7 جون ہے، کیا کرو گے مشاعرے کا؟ کرو کچھ تو کرو، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حساب سے آن لائن کر دو. بھیا میں ان کا پرانا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا آن لائن. تو خیر بہرحال ہمارے تنویر بھائی ہیں، ڈاکٹر واصف صاحب ہیں، انہوں نے مل کر بڑا خوبصورت ارینج کیا ہے یہ مشاعرے کا، اور کافی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہوں گے شاید، میرا خیال یہ ہے. تو میرے پاس اتنا کچھ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بولنے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا، تو میں نہیں بولنا چاہتا. بس میری نیک خواہشات ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. برہانپور میں بہت ساری سنستھائیں بنی. نندو سیٹھ نے گنجن کا ایک پروگرام بنایا، نوراتری ویکھان مالا بنایا. بھائی صاحب آپ جانتے ہیں 15 سال 17 سال 18 سال رہا. کھنڈیل وال ہے میرا دوست، اس نے تاپتی اتسو بنایا، 6 7 8 سال چلا. تو اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ممتاز فیسٹیول 52 سال کا ہو گیا اور آج تک زندہ ہے لوگوں کے بیچ میں. 2-3 نسلوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا، ابھی تک ہے. تو خیر اس میں میرا اپنا کوئی کمال جمال نہیں ہے، یہ حکم ربی ہے. وہ چاہتا تھا کہ یہ وہ ہو گیا. آداب. دوستو، یہ تھے شہزادہ محمد آصف خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. شہزادے کو 52 برس پہلے ممتاز محل سے عشق ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریموار برٹنی نے شاید یہ شعر صرف اور صرف شہزادہ محمد آصف خان کے لیے کہا تھا کہ سنگ مرمر کی قبروں میں محو خواب تھے ہم دونوں. سنگ مرمر کی قبروں میں محو خواب تھے ہم دونوں، کل شب خواب عجب سا دیکھا تاج محل کے بارے میں. تو تاج محل کے بارے میں شہزادہ محمد آصف خان نے جب خواب دیکھا تو بڑا دکھی ہو گیا، درد سے دل بھر آیا کہ اس کے اپنے شہر میں ممتاز محل جب 6 مہینہ دفن رہی تو یہ شہر جو ہے پسماندگی کا شکار کیوں ہے؟ تاج محل کا آگرہ جو ہے پوری دنیا میں مشہور کیوں ہے؟ اور یہی کرب تھا، یہی کسک تھا جو شہزادہ محمد آصف خان کو مسلسل 52 برسوں سے الجھائے ہوئے ہے اور یہ پروگرام کرنے پر مجبور کرتی ہے. ابھی 6 جون یعنی کل انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ 7 جون کا پروگرام جو ہے پوسٹپون کر دیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل رات پھر یہ ہوا ہوگا کہ جب رات کا آنچل لہرائے، جب سارا زمانہ سو جائے، تم مجھ سے ملنے شمع جلا کر تاج محل میں آ جانا. ایسا شہزادہ محمد آصف خان نے بستر پر سوچا ہوگا، اور آج پھر فون کیا مجھے کہ بھائی آج آن لائن پروگرام رکھا جائے گا. یہ پروگرام سلسلے کی کڑی ہے دوستو. شہزادہ محمد آصف خان کو ایک بار پھر مبارکباد. آئیے ان کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں جناب عابد قزلباش سے کہ وہاں اپنا کلام پیش کریں. جناب عابد قزلباش. سماعت کریں کہ جس پہ کھلتے ہوں، جس پہ کھلتے ہوں مہکتے ہوں محبت کے گلاب، جس پہ کھلتے ہوں مہکتے ہوں محبت کے گلاب، ایسے شاداب درختوں کو نہ کاٹا جائے، ایسے شاداب درختوں کو نہ کاٹا جائے. برسوں گونجے ہیں یہاں عشق و وفا کے نغمے، برسوں گونجے ہیں یہاں
اس کو وفا کے نغمے، پیار کا شہر ہے یہ، پیار ہی بانٹا جائے. کیا بات ہے. پیار کا شہر ہے یہ، پیار ہی بانٹا جائے. 4 مصرے اور سماعت کریں کہ بن کے سورج بھی وہ نکلے گا تو ڈھل جائے گا. بن کے سورج بھی وہ نکلے گا تو ڈھل جائے گا. اس کے جینے کا ہر انداز بدل جائے گا. اس کے جینے کا ہر انداز بدل جائے گا. بددعا لی ہے اگر ماں کی کسی بیٹے نے تو پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا. بددعا لی ہے اگر ماں کی کسی بیٹے نے تو پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا. چونکہ میرا تعلق مدرسے سے رہا ہے، میں بھی ٹیچر رہا ہوں 40 سال، اردو کی خدمت کی ہوں. یہاں سے نظم کہ میں علم بانٹ کے خدمت کا کام کرتا ہوں. میں علم بانٹ کے خدمت کا کام کرتا ہوں. یہ نیک کام ہر ایک صبح و شام کرتا ہوں. یہ نیک کام ہر ایک صبح و شام کرتا ہوں اور قلم کے نور سے کرتا ہوں زندگی روشن. قلم کے نور سے کرتا ہوں زندگی روشن. رہے حیات کا یوں انتظام کرتا ہوں. رہے حیات کا یوں انتظام کرتا ہوں. اور سماعت کریں کہ حصول رزق میں پانی بنا دیا ہے لہو. حصول رزق میں پانی بنا دیا ہے لہو. میں کوششوں کو یہاں تک تمام کرتا ہوں. میں کوششوں کو یہاں تک تمام کرتا ہوں اور تلاش کرتا ہوں میں اپنی خامیوں کو بھی. تلاش کرتا ہوں میں اپنی خامیوں کو بھی اور میں نقطہ چینوں کا بھی احترام کرتا ہوں. میں نقطہ چینوں کا بھی احترام کرتا ہوں. اور یہ میری خو ہے، یہ میری خو ہے، یہ عادت ہے انکساری ہے. یہ میری خو ہے، یہ عادت ہے انکساری ہے. ہر ایک شخص کو پہلے سلام کرتا ہوں. ہر ایک شخص کو پہلے سلام کرتا ہوں. اور مقطع سماعت کریں کہ اسی غزل کے حوالے سے روز و شب عابد میں آج دنیا میں اردو کا کام کرتا ہوں. میں آج دنیا میں اردو کا کام کرتا ہوں. بہت کیا کہیں. دوستو، یہ تھے ہمارے شاعر جناب عابد قزلباش. بہت ہی خوبصورت شاعری پیش کر رہے تھے. بشیر بدر کی زمین میں بہت ہی عمدہ اشعار پیش کیے. بشیر بدر نے کہا تھا، خلوص دل سے یہی ایک کام کرتا ہوں. خلوص دل سے یہی ایک کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے. میں دشمنوں کا بہت احترام کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت اشعار جناب عابد قزلباش پیش کر رہے تھے. دوستو، ہمارا آج کا یہ آن لائن مشاعرہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے. آئیے عابد قزلباش کے بعد میں درخواست کروں جناب ظہیر انور سے کہ وہ اور اپنا کلام پیش کریں. جناب ظہیر انور. آداب. مطلب ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ میں جب بھی رحمت باری کی رحمتوں میں رہا، تو حوصلہ میری پرواز کے پروں میں رہا. میں جب بھی رحمت باری کی رحمتوں میں رہا تو حوصلہ میری پرواز کے پروں میں رہا. تیرا کرم تیری منشا کے تیرا فضل ہے یہ. تیرا کرم تیری منشا کے تیرا فضل ہے یہ. گناہ گار سدا تیری رحمتوں میں رہا. گناہ گار سدا تیری رحمتوں میں رہا. اور
ہمارے شہر کی وہ شخصیت جو ہمیشہ دلوں پہ راج کرتی رہی ہے، شہزادہ آصف صاحب کی نظر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ مجھے تلاش نہ کر پائے روشنی کے سفیر، مجھے تلاش نہ کر پائے روشنی کے سفیر، میں نور ہو کے زمانے کی ظلمتوں میں رہا. مجھے تلاش نہ کر پائے روشنی کے سفیر، میں نور ہو کے زمانے کی ظلمتوں میں رہا. اور امیری اس کے تقدس پہ ناز کرتی ہے، امیری اس کے تقدس پہ ناز کرتی ہے، وہ باضمیر جو عزت سے غربتوں میں رہا. اور یہ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. مطلب عرض کیا ہے کہ وقت بدلے تو ہر ایک ظلم روا ہو جائے، وقت بدلے تو ہر ایک ظلم روا ہو جائے، آہ بھی لب سے جو نکلے تو سزا ہو جائے، آہ بھی لب سے جو نکلے تو سزا ہو جائے. اب تراشے ہوئے پتھر ہی نہیں ہیں معبود، اب تراشے ہوئے پتھر ہی نہیں ہیں معبود، جس سے پوری ہو ضرورت وہ خدا ہو جائے. اب تراشے ہوئے پتھر ہی نہیں ہیں معبود، جس سے پوری ضرورت وہ خدا ہو جائے. میرے بچے میری مجبوری سے بدزن نہ رہیں، میرے بچے میری مجبوری سے بدزن نہ رہیں، باپ کا فرض محبت سے ادا ہو جائے. اور مجھ کو اپنے لیے کافی ہے قناعت، لیکن مجھ کو اپنے لیے کافی ہے قناعت، لیکن قرض لیتا ہوں کہ اوروں کا بھلا ہو جائے. اور آخری سے نہیں بھائی استاد جی عرض کیا ہے کہ قرض لیتا ہوں کہ اوروں کا بھلا ہو جائے، بندگی ناز کرے وجد میں آ جائے جبھی. مجاز بھائی ناظم مشاعرہ، بندگی ناز کرے وجد میں آ جائے جبھی، کاش سجدہ کوئی ایسا بھی ادا ہو جائے، کاش سجدہ کوئی ایسا بھی ادا ہو، کاش سجدہ کوئی ایسا بھی ادا ہو جائے. دوستو یہ تھے جناب ظہیر انور جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے اشعار پیش کر رہے تھے. ابھی 5 سال پہلے شہزادہ آصف خان کے بڑے صاحبزادے واصف خان، جنہوں نے اپنا تخلص واصف یار رکھا ہے، انہوں نے 2-4 غزلیں مجھے سنائیں. میں نے شہزادہ آصف میرے دوست ہیں بہت اچھے، میں نے ان سے کہا کہ عربوں میں ایک روایت تھی کہ اگر ان کے یہاں کسی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جائے تو 3-3 4-4 مہینہ جشن کیا جاتا ہے. میں نے آصف خان سے کہا کہ بھیا آپ کو جشن کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ شاعر ہو گیا ہے. تو آصف خان کو ذرا سا حیرت بھی ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی واصف شاعر ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، نہ صرف شاعر ہو گیا ہے بلکہ بہت اچھا شاعر ہو. اور اچھی شاعری میں سمجھتا ہوں دوستو، اچھی شاعری میری نظر میں بڑی شاعری، اچھی شاعری وہ ہے. چینی مفکر چیانگ چاؤ نے کہا تھا دوستو کہ سب سے بہتر کتاب وہ ہے جس میں بیان کی گئی باتیں کسی اور کتاب میں نہ. جب میں نے واصف یار کا کلام سنا، ابھی عنقریب جلد ہی ان کی ایک کتاب منظر عام پر آنی ہے مٹی ڈال کے عنوان سے، وہ مسودہ میں نے دیکھا ہے دوستو. میں نے محسوس کیا ہے کہ بھائی میر اتنے بڑے کیوں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میر سے پہلے، میر کے بعد 50 سال میر جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں میر انیس، وہ میر جیسے نہیں ہیں. انہوں نے کربلا سے مضامین اٹھائے اور شاعری کی، اور آج پوری اردو دنیا میں میر انیس جیسا کوئی شاعر نہیں ہے. اس کے 50 سال بعد غالب پیدا ہوتے ہیں، نہ وہ میر جیسے ہیں نہ وہ میر انیس جیسے ہیں. غالب ہیں، غالب کا اپنا ایک انداز ہے. غالب کے تقریباً کم و بیش 1 صدی بعد علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں. نہ وہ میر جیسے ہیں، نہ میر انیس جیسے ہیں، نہ غالب جیسے ہیں. اقبال کا اپنا ایک اسٹائل ہے دوستو.
اسی طرح آپ تلاش کرتے جائیے، نام ملتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا غزل گو فراق گورکھپوری، جو اپنے مختلف عجیب و غریب لب و لہجے کے سبب دور سے پہچانا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واصف یار کی شاعری بھی ایسی ہی ہے کہ جسے دور سے پہچانا جا سکتا ہے. بالکل نیا لب و لہجہ، خوبصورت لب و لہجہ. آپ خود محسوس کریں. آپ کے روبرو جناب واصف یار. آداب حضرات، شکریہ مجاز بھائی عزت افزائی کے لیے. عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس یوسف کناں کی صداقت کو بھی دیکھ، اس میں اس یوسف کناں کی صداقت کو بھی دیکھ. تو اسے صرف زلیخا کی جوانی نہ سمجھ، اس میں اس یوسف کناں کی صداقت کو بھی دیکھ. تو اسے صرف زلیخا کی جوانی نہ سمجھ، سنگ مرمر پہ یہ لکھا ہوا قرآن بھی پڑھ، سنگ مرمر پہ یہ لکھا ہوا قرآن بھی پڑھ. تاج کو صرف محبت کی نشانی نہ سمجھ. سنگ مرمر پہ یہ لکھا ہوا قرآن بھی پڑھ، تاج کو صرف محبت کی نشانی نہ سمجھ. میں تیرے وہم و گمان میں ہوں. نہیں بھائی، عرض کرتا ہوں کہ میں تیرے وہم و گمان میں ہوں، یقین نہیں ہوں. میں تیرے وہم و گمان میں ہوں، یقین نہیں ہوں. جہاں پہ ہونا تھا مجھ کو میں بس وہیں نہیں ہوں. جہاں پہ ہونا تھا مجھ کو میں بس وہیں نہیں ہوں. نہیں ملوں گا زمانے بھر میں تلاش کر لے. نہیں ملوں گا میاض بھائی، نہیں ملوں گا زمانے بھر میں تلاش کر لے. جو تیرے دل میں نہیں ہوں میں تو کہیں نہیں. نہیں ملوں گا زمانے بھر میں تلاش کر لے. جو تیرے دل میں نہیں ہوں میں، جو تیرے دل میں نہیں ہوں میں تو کہیں نہیں ہوں. رنگ رکتا نہیں ہے پانی پر، بے اثر دھوپ رات رانی پر. رنگ رکتا نہیں ہے پانی پر، بے اثر دھوپ رات رانی پر. داغ دو ہی جگہ پہ سجتے ہیں، داغ دو ہی جگہ پہ سجتے ہیں. ایک دل دوسرا جوانی پر. داغ دو ہی جگہ پہ سجتے ہیں، ایک دل دوسرا جوانی پر. جو ریزہ ریزہ کر دوں ظلم کے خنجر، جو ریزہ ریزہ کر دوں ظلم کے خنجر تو میں شاعر. جو ریزہ ریزہ کر دوں ظلم کے خنجر تو میں شاعر. اگر مرہم بنے الفاظ کے دفتر تو میں شاعر. اگر مرہم بنے الفاظ کے دفتر تو میں شاعر. اگر پی کر بہک جاؤں شراب غم تو میں آدم. اگر پی کر بہک جاؤں شراب غم تو میں آدم. مگر میں پھر اٹھوں کھا کر کوئی ٹھوکر تو میں شاعر. مگر میں پھر اٹھوں کھا کر کوئی ٹھوکر تو میں شاعر. اور میں صورت یا کوئی مورت بنانے کو نہیں آیا. میں صورت یا کوئی مورت بنانے کو نہیں آیا. بنے انسان میری ٹھوکر سے یہ پتھر تو میں شاعر. بنے انسان میری ٹھوکر سے یہ پتھر تو میں شاعر. عرض کرتا ہوں کہ اب تو واصف روبرو اظہار ہو. اب تو واصف روبرو اظہار ہو. صرف تصویروں سے کب تک پیار ہو. صرف
تصویروں سے پیار ہو اور مسئلوں کا یہ تو کوئی حل نہیں، مسئلوں کا یہ تو کوئی حل نہیں کہ چار دیواروں میں بھی دیوار ہو، مسئلوں کا یہ تو کوئی حل نہیں، چار دیواروں میں بھی دیوار ہو۔ اور عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا جانی بھائی سے کہ آ تو جاؤ دل کی باتیں سن تو لو، جمیل اصغر صاحب مراعات فرمائیے گا کہ آ تو جاؤ دل کی باتیں سن تو لو، پھر چلے جانا اگر انکار ہو۔ آ تو جاؤ دل کی باتیں سن تو لو، پھر چلے جانا اگر انکار ہو۔ اور غزل کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں کہ فرقت کے مصور نے نئی راہ نکالی، بالکل ہی نرالی، فرقت کے مصور نے نئی راہ نکالی، بالکل ہی نرالی، الفاظ سے تصویر بنا لی ہے خیالی، الفاظ سے تصویر بنا لی ہے خیالی اور دل میں بسا لی، الفاظ سے تصویر بنا لی ہے خیالی اور دل میں بسا لی۔ نادان سمجھتے رہے قسمت کا اندھیرا، نادان سمجھتے رہے قسمت کا اندھیرا، سو کرتے ہیں شکوہ، نادان سمجھتے رہے قسمت کا اندھیرا، سو کرتے ہیں شکوہ، دانا یہی سوچا کہ یہ کیوں رات ہے کالی، یاروں نے اجالی، دانا یہی سوچا کہ یہ کیوں رات ہے کالی، یاروں نے اجالی۔ اور جمیل چچا یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ جو چیز جہاں کھوئی ہے، زہیر بھائی دیکھیے گا، جو چیز جہاں کھوئی ہے ملتی ہے وہیں سے، جو چیز جہاں کھوئی ہے ملتی ہے وہیں سے، کہتا ہوں یقین سے، جو چیز جہاں کھوئی ہے ملتی ہے وہیں سے، کہتا ہوں یقین سے، میں ڈھونڈ کے لایا ہوں تیرے کان کی بالی، یہ لے میری لالی، میں ڈھونڈ کے لایا ہوں تیرے کان کی بالی، یہ لے میری لالی۔ اور یہ میرے مزاج کا ایک شعر کہ مفلس کے لہو سے یہاں کرتی ہے تجارت، جانی بھائی کہ مفلس کے لہو سے یہاں کرتی ہے تجارت، حرافہ سیاست، مفلس کے لہو سے یہاں کرتی ہے تجارت، حرافہ سیاست، سرکار ہم اس دھندے کو کہتے ہیں دلالی، یہ گالی ہے گالی۔ اور آخری ایک قطع عرض کرتا ہوں، پھر آپ سب کی زحمتیں تمام عرض کرتا ہوں کہ جا بجا تحریر ہو جاتے ہیں ہم، جا بجا تحریر ہو جاتے ہیں ہم، داغ غالب میر ہو جاتے ہیں ہم، جا بجا تحریر ہو جاتے ہیں ہم، داغ غالب میر ہو جاتے ہیں ہم، اور دیکھتے ہیں آپ کی تصویر کو، دیکھتے ہیں آپ کی تصویر کو، اور پھر تصویر ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، شکریہ، بہت بہت کیا کہیں۔ دوستو، یہ تھے واصف یار خان صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے کے اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مجھے
شاعر جمالی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، ایک نئے شعر کی تخلیق کوئی کھیل نہیں، ایک نئے شعر کی تخلیق کوئی کھیل نہیں، یوں سمجھ لیجئے مٹی کو بشر کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شاعری ابھی آپ لوگ سن رہے تھے دوستو۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک خاص بات، جو ہمارا یہ ابھی کا آن لائن مشاعرہ چل رہا ہے، اس میں جو لوگ ہم کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے کامنٹس کیے ہیں، مبارکبادیں دی ہیں، اس میں ایس کمار صاحب اندور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شبیر حسین باوا ہیں، سید انیس صاحب ہیں، فرحان آصف خان ہیں، امان گوٹے والے ہیں، سید انور ہیں، سوریہ پرکاش استھنا صاحب ہیں، کفیل اعجاز ہیں، نفیس احمد ہیں، مقصود خان ہیں، شیلی کیر ہیں، فرمان ضیائی، اویس عرب، لکشمی صاحبہ، کشن گپتا، محسن خان، اسرار احمد، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں حوصلہ دیا، اور اسی طرح آپ حوصلہ ہمارے شاعروں کا بڑھائیں گے۔ آئیے اب میں واصف یار کے بعد درخواست کروں برہان پور کے ایک ایسے فنکار کو آپ کے روبرو پیش کروں جو بہت ہی کم وقت میں نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی مشاعروں میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ میرا اشارہ جناب ڈاکٹر جلیل الرحمان کی جانب، وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر جلیل الرحمان۔ آصف پروڈکشن کے زہر اہتمام منعقدہ اس آن لائن مشاعرے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آصف پروڈکشن کے زیر اہتمام منعقدہ اس آن لائن مشاعرے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے روح رواں شہزادہ آصف محمد خان غوری صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں۔ اور مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ دامن وقت بہت تنگ ہے، مگر رشتہ سخن طویل بھی ہے۔ میری اپنی کلاس میں یہ جو ایک بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سہیل خان، یہ ان طلباء میں سے ہے جو صف اول میں ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا، اور اس کی ہمیشہ یہ فرمائش ہوا کرتی تھی کہ سر مجھے شعر سنائیے۔ تو میں اس کو یہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا شعر مشاعرے میں یہ نشست تمہیں سننا، اور آج اتفاق ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال میں ایک مطلب جو شعر اور ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مطلع اور اس کے بعد کا ایک شعر ہے وہ حمدیہ رنگ کا ہے، خاص طور سے اس کا ملا۔ عرض کیا ہے کہ میرے دل میں طلب کا جگہ ہے، میرے دل میں طلب کا جب ارادہ ہوتا جاتا ہے، تیرا دامن میری خاطر کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ میرے دل میں طلب کا جب ارادہ ہوتا جاتا ہے، تیرا دامن میری خاطر کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ میں جتنا ہی تیرے احسان کا ممنون ہوتا ہوں، تیرا احسان اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ میں جتنا ہی تیرے احسان کا ممنون ہوتا ہوں، تیرا احسان اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور شعر نظر کرتا ہوں کہ یہ کیسی چال ہے، حکمت ہے کیسی، مصلحت کیا ہے۔ یہ کیسی چال ہے، حکمت ہے کیسی، مصلحت کیا ہے، سواروں پر یہاں حاوی پیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ کیسی چال ہے، حکمت ہے کیسی، مصلحت کیا ہے، سواروں پر یہاں حاوی پیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ سواروں پر یہاں حاوی پیادہ ہوتا جاتا ہے، سواروں پر یہاں حاوی پیادہ ہوتا جاتا ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں کہ سواروں پر یہاں حاوی پیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ہوئی جاتی ہیں مجھ پر باقی سب مشکلیں آسان، ہوئی جاتی ہیں مجھ پر راہ کی سب مشکلیں آسان، میری ٹھوکر سے ہر پتھر برادہ ہوتا جاتا ہے۔
ہوئی جاتی ہیں مجھ پر راہ کی سب مشکلیں آسان، میری ٹھوکر سے ہر پتھر برادہ ہوتا جاتا ہے. اور خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میری ٹھوکر سے ہر پتھر برادہ ہوتا جاتا ہے، اور مجھے یوں داد وحشت مل رہی ہے ریگزاروں سے. خاص طور سے سننا ہے، مجھے یوں داد وحشت مل رہی ہے ریگزاروں سے، غبار اٹھتا ہے اور میرا لبادہ ہوتا جاتا ہے. بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ واہ واہ. پھر پڑھیے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ. نوازش. مجھے یوں داد وحشت مل رہی ہے ریگزاروں سے، غبار اٹھتا ہے اور میرا لبادہ ہوتا جاتا ہے. غبار اٹھتا ہے اور میرا لبادہ ہوتا جاتا ہے. ایک مطلب اور 2-3 شعر اگر پڑھنا نہیں بھولا ہوں تو کوشش کرتا ہوں. ایک بہت طویل وقفے کے بعد اس وقت موقع ملا ہے اور بر وقت یہاں پر حاضری ہوئی. معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی پروگرام ہے. جانی بھائی کو معلوم تھا، باقاعدہ کاغذ تیار کر کے لے کر آئے، لکھ کر پڑھنے کے لیے معلوم تھا. بہرحال مطلب پیش کرتا ہوں. مطلب پیش کرتا ہوں. چاندنی جھیل میں جب خود کو بچھا دیتی ہے، چاندنی جھیل، چاندنی جھیل میں جب خود کو بچھا دیتی ہے، آگ ٹھہرے ہوئے پانی میں لگا دیتی ہے، آگ ٹھہرے ہوئے پانی میں لگا دیتی ہے، چاندنی جھیل. اور مجاز بھائی خاص طور سے نظر کر رہا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ خاموش رہیں، ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ خاموش رہیں، لب کشائی کبھی نظروں سے گرا دیتی ہے، لب کشائی کبھی نظروں سے گرا دیتی ہے، آگ ٹھہرے پسند خاتون ملاحظہ فرمائیں. کن بیٹا خاص طور ظرف والے پہ نہیں ہوتی ہے دولت حاوی، ظرف والے پہ نہیں ہوتی ہے دولت حاوی،
ظرف کو مغرور بنا دیتی ہے اور کم ظرف کو مغرور بنا دیتی ہے آگ ٹھہرے ہوئے. غزل کا یہ آخری شعر بھی ملاحظہ کرنا. جب بھی بڑھتی ہے اسے روشنی پینے کی طلب جب بھی بڑھتی ہے اسے روشنی پینے کی طلب یہ ہوا میرے چراغوں کو جلا دیتی ہے یہ ہوا میرے چراغوں کو جلا دیتی ہے آگ ٹھہرے ہوئے. آخری شعر مقطع کی صورت میں آگ ٹھہرے ہوئے اپنی اوقات سے بڑھ کر نہ کرو خرچ جلیل. اپنی اوقات سے بڑھ کر نہ کرو خرچ جلیل. مفلسی ہاتھ میں کشکول تھما دیتی ہے مفلسی ہاتھ میں کشکول تھما دیتی ہے آگ ٹھہرے ہوئے پانی میں لگا دیتی ہے چاندنی جھیل. دوستو یہ تھے ڈاکٹر جلیل الرحمان جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنی شاعری آپ کو پیش کر رہے تھے. ایک غزل تحت میں اور دوسری ترنم میں بہت ہی خوبصورت اشعار آپ پیش کر رہے تھے. دوستو لیجیے اس سے پہلے کہ میں کسی اور شاعر کو پیش کروں کچھ لوگ اور ہمارے آن لائن پروگرام سے جڑے ہیں. تبریز خان صاحب ہیں, ساجد پریمی ہیں, طارق صدیقی ہیں اور رفت آصف خان ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں. آئیے دوستو ان کے بعد میں جس شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں بتاؤں آپ کو کہ آسمان میں بے شمار سیارے اور ستارے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی ایسے ہیں جنہیں ہم ان کی مخصوص صفات کی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں. آسمان شعر و ادب کا ایک ایسا ہی روشن اور تابناک ستارہ جو میری فہرست میں ہے, جو اپنے کاٹدار لب و لہجے کی وجہ سے دور سے پہچانا جاتا ہے, میں اسے
इन 4 मिसरों के हवाले से दावत सुखन दूँ कि ज़िंदगी को दर्द की लज्जत से मत महरूम कर, ज़िंदगी को दर्द की लज्जत से मत महरूम कर, रास्ते के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेट और अपने हार जाने का सबब मालूम कर। ऐसे ही काटदार लबो लहजे का शायर है जमील असगर। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आर अपना कलाम पेश करें जनाब जमील असगर। हमारा आज का ये अज़ीमुश्शान और बावकार मुशायरा, जिसकी उम्र कमोबेश 52 साल हो चुकी है, इस हवाले से मुबारकबाद जनाब मोहम्मद आसिफ खान गौरी को। और आज का उन्वान मुशायरा अर्जुमंद बानो मुमताज़ महल और बुरहानपुर, जिसकी उम्र आज 650 बरस करीब हो चुकी है। शाह ने फारसिया ने जिसकी बुनियाद रखी और 320 साल हुकूमत की। उसके बाद मुग़ल आए, फिर आसिफी दौर रहा, फिर मराठा दौर रहा, अंग्रेज़ दौर रहा, और इससे पहले थोड़ा पहले आसिफ जिया उगल 42 साल बुरहानपुर में उन्होंने किया। इस 650 साल की तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा रोशन नाम है वो मुमताज़ महल का है। तो उसकी वफ़ात यहीं पर हुई और उसी की याद में ताजमहल तामीर हुआ। इस बुरहानपुर का ताल्लुक़ तारीख़ से जुड़ा है और तारीख़ के दामन में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। मुमताज़ महल भी है, औरंगज़ेब भी है, शाहजहाँ भी है, फारूकी शाहान भी हैं, हुमायूं भी है, अकबर भी है। यहाँ से मैं चंद बंद जो कि आसिफ साहब ने कहलवाए, मुझसे मैं तो नहीं कह सकता था, तो चंद बंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और उन्वान इसका शहर जमील, ये मेरा शहर निगारा, ये मेरा शहर जमील, ये मेरा शहर निगारा, ये मेरा शहर जमील, कितने तारीख़ी हवालों का पता देता है। ये मेरा शहर निगारा, ये मेरा शहर जमील, कितने तारीख़ी हवालों का पता देता है। कितनी पुरनूर शबें इसकी हिफाजत में हैं, कितने खुश रंग उजालों का पता देता है। कितनी पुरनूर शबें इसकी हिफाजत में हैं, कितने खुश रंग उजालों का पता देता है। रंगो निखत की बहारें यहाँ खैमाजन थीं, कल ये खित्ता था सलातीन जहाँ का मस्कन। रंगो निखत की बहारें यहाँ खैमाजन थीं, कल ये खित्ता था सलातीन जहाँ का मस्कन। कितने शहजादे ज़मीं ओढ़ के सोए हैं यहाँ, कितने शहजादे ज़मीं ओढ़ के सोए हैं यहाँ, है इसी शहर में मुमताज़ महल का मतकन। ज़मीन ओढ़ के सोए हैं, कितने शहजादे ज़मीन ओढ़ के सोए हैं यहाँ, है इसी शहर में मुमताज़ महल का मतकन। आसमानों से सितारों के सलाम आते हैं, आसमानों से सितारों के सलाम आते हैं, रश्क फिरदौस बुलंदाज है आबू खाना। आसमानों से सितारों के सलाम आते हैं, रश्क फिरदौस बुलंदाज है आबू खाना। इसको एजाज़ मिला ताज महल से पहले, आरजी मतफन मुमताज़ है आबू खाना। कितने शहजादों ने इस बज़्म में दिल हारे हैं, कितने शहजादों ने, एक खूबसूरत तारीख़ का रोशन किरदार, कितने शहजादों ने इस बज़्म में दिल हारे हैं। एक शहजादा हुआ साहिब औरंग नशी, जिसकी माशूक थी माशूक़ ज़ैनाबादी, उसकी यादें हैं यहाँ आज भी पैवस्त ज़मीन। हुस्न परवर था कभी शाह जहाँ का बेटा, हुस्न परवर था कभी शाह जहाँ का बेटा, रंग बरदोश थी अय्याम जवानी की बहार, देखते देखते माथे की लकीरें बदली, फिर वही शाह बना आबिद शब जिंदादार। फिर वही शाह बना आबिद शब जिंदादार, रंग फिर वही शाह बना आबिद शब जिंदादार। साज़े हस्ती के कई तार यहीं टूटे हैं, साज़े हस्ती के कई तार यहीं टूटे हैं, बहरे हस्ती की रवानी भी यहीं ख़त्म हुई। साज़े हस्ती के कई तार यहीं टूटे हैं, बहरे हस्ती की रवानी भी यहीं ख़त्म हुई। अब न बिल्कीस जहाँ और न है शाह शुजा, ये मोहब्बत की कहानी भी यहीं ख़त्म हुई। और आई थी गैरत नाहिद सुरैया बनकर, आई थी गैरत नाहिद सुरैया बनकर, उसकी अज़मत की कसम, उसके तक़द्दुस की कसम, दे दिया मस्जिद बीबी के लिए महर निकाह
واہ شہزادی گجرات رقیہ بیگم، یہ میرا شہر نگاراں، یہ میرا شہر جمیل، یہ میرا شہر نگاراں، یہ میرا شہر جمیل، عشق کا ساز بھی ہے حسن کی آواز بھی ہے، یہ میرا شہر نگاراں، یہ میرا شہر جمیل، عشق کا ساز بھی ہے حسن کی آواز بھی ہے، سانس لیتا ہے تمدن اسی گہوارے میں، سانس لیتا ہے تمدن اسی گہوارے میں، مرکز علم بھی ہے ہند کا شیراز بھی ہے، ہند کا شیراز بھی ہے، مرکز ہند بھی ہے، مرکز علم بھی ہے ہند کا شیراز بھی ہے، خانے خانہ نے اسی شہر کو بخشا ہے وقار، خانے خانہ نے 32 سال تک کے یہاں پر رہے ہیں وہ، اور بہت ساری عمارتوں کے نشانات بھی ہیں آج، اور ان کی کچھ یادگاریں یہاں پر وابستہ ہیں اس شہر سے۔ خانے خانہ نے اسی شہر کو بخشا ہے وقار، نقش ہے وقت کے ماتھے پہ وہ عہد زریں، نہر خیر آج بھی ہے نہر زبیدہ کا جواب، داد دیتا ہے زمانے کو مذاق تمکین، کتنے مہتاب بنے ہیں اسی آب و گل سے، کتنے مہتاب بنے ہیں اسی آب و گل سے، کتنے حفاظ اسی خاک زمین سے اٹھے، کتنے مہتاب بنے ہیں اسی آب و گل سے، کتنے حفاظ اسی خاک زمین سے اٹھے، اور پھر تزکیہ نفس کی خاطر کتنے صوفیہ اور مشائخ بھی یہیں سے اٹھے۔ یہ زمین پرورش لوح و قلم کرتی ہے، یہ زمین پرورش لوح و قلم کرتی ہے، اس فضیلت سے بھلا کون کرے گا انکار، یہ زمین پرورش لوح و قلم کرتی ہے، اس فضیلت سے بھلا کون کرے گا انکار، متقی جیسے کئی اہل قلم گزرے ہیں، ہے یہ ان صاحب تصنیف بزرگوں کا دیار، دل میں تھا قلعہ آسیر کی تسخیر کا شوق، دل میں تھا قلعہ آسیر کی تسخیر کا شوق، پھر اسی شوق نے اکبر کو یہاں تک لایا، دل میں تھا قلعہ آسیر کی تسخیر کا شوق، پھر اسی شوق نے اکبر کو یہاں تک لایا، چومتی ہے یہ زمین ذل الہی کے قدم، چومتی ہے یہ زمین ذل الہی کے قدم، وقت نے باندھا یہیں فتح دکن کا سہرا، اور یہاں سے تاریخ جو ایک ترچھا موڑ کاٹتی ہے، یہ بند سنیے گا، وقت نے باندھا یہیں فتح دکن کا سہرا، موسم گل کسی منزل پہ ٹھہرتا کیسے، موسم گل کسی منزل پہ ٹھہرتا کیسے، رونق بزم جہاں گردش ایام سے ہے، موسم گل کسی منزل پہ ٹھہرتا کیسے، رونق بزم جہاں گردش ایام سے ہے، وقت تو وقت ہے پھر وقت کا رکنا کیسا، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہاں تاریخ نے ترچھا موڑ کاٹا تھا، ایک آڑا موڑ پھر کاٹا ہے اس نے، ہاں اسی شہر میں رہتا ہے ایک آوارہ منش، نام رکھتا ہے جو شہزادہ محمد آصف، گزرے ہیں ہند میں کل فرما روائے گوری، ان سے منسوب ہے دل دادا محمد آصف، جشن کرتا ہے وہ ہر سال بنام ممتاز، حوصلوں اور ارادوں کا سفر جاری ہے، اس عقیدت کی گزرگاہوں پہ تھکنا کیسا، سال ہا سال سے یادوں کا سفر جاری ہے، اس عقیدت کی گزرگاہوں پہ تھکنا کیسا، سال ہا سال سے یادوں کا سفر جاری ہے، اور بادشاہانہ کچھ خصوصیتیں کچھ صفتیں آج کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے مطالعے میں جو شخص آیا ہے وہ آصف محمد خان ہے، یہ ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے یہ جملے نہ سنیں، نیچے 40-50 دکانیں ہیں، انہوں نے بولے کہ بادشاہ پہلے کیا کرتے تھے، میں نے کہا کہ وہ شعراء کو ادبا کو وظائف دیتے تھے، تو کہ اس میں سے 2 دکان کھاتا تو آج جو 12-15 شاعر ہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ سب جب نیچے اترے تو 2 دکان کے نشان لگا لیں۔ آخری بند سن لیجیے، اس عقیدت کی گزرگاہوں پہ تھکنا کیسا، سال ہا سال سے یادوں کا سفر جاری ہے، مجھ سے امروز نے شاہوں کا پتہ پوچھا ہے، مجھ سے امروز نے شاہوں کا پتہ پوچھا ہے، اب ہمایوں ہے کوئی اور نہ حمیدہ بانو، مجھ سے امروز نے شاہوں کا پتہ پوچھا ہے، اب ہمایوں ہے کوئی اور نہ حمیدہ بانو، میں جہانگیر نہیں ہوں میں جمیل اصغر ہوں، اس قلندر کی قلم رو ہے جمیلہ بانو۔ فیس بک کے سارے سننے والوں کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے
इतनी कसीर तादाद में आप लोग देख रहे हैं फेसबुक पर ये प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मेरे जैसे दो एक छोटे शायर होंगे, बाकी ये सारे शोरा जिनको आप सुन रहे हैं ये इस प्रोग्राम के गोया के मुमताज़ महल फेस्टिवल के मेहमान लोगों में से हैं, जिन्होंने पिछले 52 सालों में इस प्रोग्राम को इतनी ऊंचाइयां दी, इतना इस प्रोग्राम की आज जो पूरी दुनिया में जो फेम है इस प्रोग्राम का, तो ये वो लोग हैं जिनको आप सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार तारुफ़ करा दूं जो हजरात शोरा हजरात जो उस्ताद शोरा इस ऑनलाइन मुशायरे में शरीक रहे। अर्ज़ करूं सबसे पहले तो बुरहानपुर का एक सिग्नेचर एक पूरे एतमाद के साथ मैं कह सकता हूं कि बुरहानपुर की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करने वाले उस्ताद शायर जनाब नईम अख्तर खादमी साहब हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं, जनाब डॉक्टर जलीलुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, जनाब ज़हीर अनवर साहब हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। अभी आपने सुना बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब जमील असगर साहब को, जिन्होंने बुरहानपुर की तकरीबन सारी हिस्ट्री को आपको एक नज़्म के फॉर्म में सुना दिया। बहुत मुश्किल बात है दोस्तों। अभी अगर आप अगर स्टडी करेंगे और मतलब यही तारीख को आप पढ़िएगा तो कम से कम आपको 500-600 किताब 500-600 पेज की किताब को चंद अशार में आपके सामने जमील असगर साहब ने बड़ी खूबसूरती से रखा। हमारे बीच आबिद ग़ज़लबाज साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि शहज़ादा आसिफ साहब के बचपन के दोस्तों में से आप हैं, और इस प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई देने में आपका बड़ा हाथ है। मजाज आशना साहब शहज़ादा आसिफ साहब के बहुत देरीना दोस्त, तकरीबन 50-60 साल आपकी दोस्ती को हो गए, और इस प्रोग्राम के पिछले 52 साल से शहज़ादा आसिफ साहब के साथ शाना बशाना खड़े होने वाले मजाज आशना साहब हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। बुरहान तनवीर एक बुरहानपुर का होनहार शायर, जो मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग नस्र लिखता है, इतने अच्छे शेर कहता है। आपने सबसे पहले इस मुशायरे में बुरहान को सुना। हमारे बीच मशहूर मारूफ सहाफ़ी जनाब इकबाल अंसारी साहब तशरीफ़ रखते हैं। सहाफ़त की दुनिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, उर्दू सहाफ़त में बुरहानपुर की पूरी दुनिया में आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रोग्राम को संचालित करने में, इसको कंडक्ट करने में बुरहानपुर के एक होनहार टेक्नीशियन और आसिफ प्रोडक्शन के टेक्निकल डायरेक्टर तनवीर रज़ा बरकाती का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया। और आप ये सारी जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे इसके जलवे देख रहे हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है तो वो टेक्निकल क्रेडिट तनवीर को जाता है, तनवीर रज़ा बरकाती साहब को। फिर हमारे यहाँ शोएब तशरीफ़ रखते हैं, मेलघाट न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है। शोएब मियाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक पत्रकार दोस्त और तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, जनाब जावेद ख़ान गौरी साहब, जो कि बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ये सारा प्रोग्राम जो है तो सारे मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना, उनको खैर खा उनका खातिर खा उनकी मदारत करना, उसके लिए जावेद ख़ान गौरी का बड़ा दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए दोस्तों, बहुत देर से इस मुशायरे की बेहद कामयाबी के साथ निज़ामत फरमा रहे जनाब मजाज आशना साहब को मैं इन दो काम दे रहा हूँ कि खाक के ज़र्रात को खाक के ज़र्रात को तूने सुरैया कर दिया, आग को पानी किया, पानी को सहबा कर दिया। खाक के ज़र्रात को तूने सुरैया कर दिया, आग को पानी किया, पानी को सहबा कर दिया, मौत सी काली बला को अश्के सुलमा कर दिया, आखिरी हिचकी को गुलबांगे मसीहा कर दिया।
جناب مجاز آشنا صاحب سے میں دستبستہ گزارش ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ دوستو، ممتاز محل کے عارضی مدفن آہو خانہ پر ایک نظم کہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کئی برس ہو گئے، آج موقع ہے، آصف خان موجود ہیں، آصف خان کی ٹیم موجود ہے، وہ لوگ موجود ہیں جو گزشتہ آدھی صدی سے آصف خان سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی نظم سنا دوں۔ سماعت فرمائے۔ ممتاز محل کے عارضی مدفن آہو خانہ پر تاج ایثار و محبت کی نشانی ہی صحیح، تاج ایثار و محبت کی نشانی ہی صحیح، ایک شہنشاہ کے جذبوں کی کہانی ہی صحیح، اس کہانی کی شروعات ہے آہو خانہ۔ تاج ایثار و محبت کی نشانی ہی صحیح، ایک شہنشاہ کے جذبوں کی کہانی ہی صحیح، اس کہانی کی شروعات ہے آہو خانہ۔ آہو خانہ جو ہے ویراں دل عاشق کی طرح، آہو خانہ جو ہے ویراں دل عاشق کی طرح، ایک ٹوٹے ہوئے پیمانے محبت کی مثال، ایک مرجھائے ہوئے جذبہ صادق کی طرح، وہی جذبہ جو بنا تاج محل کی بنیاد، وہی جذبہ جو بنا تاج محل کی بنیاد آہو خانے کی زمین سے ہی اگا ہے کہ نہیں؟ وہی جذبہ جو بنا تاج محل کی بنیاد آہو خانے کی زمین سے ہی اگا ہے کہ نہیں؟ حسن ممتاز جو اس وقت رگے سنگ میں ہے 6 مہینہ اسی خطے میں رہا ہے کہ نہیں؟ حسن ممتاز جو اس وقت رگے سنگ میں ہے 6 مہینہ اسی خطے میں رہا ہے کہ نہیں؟ تاج پر سینکڑوں ہاتھوں کی نگہبانی ہے، تاج پر سینکڑوں ہاتھوں کی نگہبانی ہے، آہو خانہ نظر انداز ہوا جاتا ہے، ایک شہکار محبت کے ہے برباد و تباہ، ایک شہکار کے ممتاز ہوا جاتا ہے، ایک شہکار محبت کے ہے برباد و تباہ، ایک شہکار کے ممتاز ہوا جاتا ہے، یہ دل شاہ جہاں۔ آہو خانہ جو ہے دوستو میں سمجھتا ہوں وہ شاہ جہاں کا دل ہے، یہ دل شاہ جہاں اور وہ حسن ممتاز، یہ دل شاہ جہاں اور وہ حسن ممتاز، پھر یہ ایک طرفہ عنایت کی نظر کیا مانی، ایک سچائی کے 2 رنگ کا مطلب کیا ہے، ایک طرف شام اور ایک سمت سحر کیا مانی۔ آئیے دوستو ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن بھی اداس، سماعت فرمائیں۔ آنکھ کھلتے ہی فضا کڑوی کسیلی ہو گئی، آنکھ کھلتے ہی فضا کڑوی کسیلی ہو گئی، رات کا غصہ ہے باقی ناشتے کی میز پر، آنکھ کھلتے ہی کڑوی کسیلی ہو گئی، رات کا غصہ ہے باقی ناشتے کی میز پر، آج کا اخبار بھی فالج زدہ، آج کا اخبار بھی فالج زدہ، کھینچا تانی اور سیاسی جوڑ توڑ، پیر صاحب کی کرامت، سادھوؤں کا آگمن، عرس، جترا، فلم، کرکٹ، قتل، ڈاکہ، ریپ، انسانی بدن کا کاروبار، شہوت سے بھرے کچھ اشتہار، آج کے دن کی اساس، آج کا دن بھی اداس۔ سنو، بیروپیا یاد آ جائے تو مزہ آ جائے۔ دوستو جب میں نابالغ تھا اس زمانے میں ایک نظم لکھی تھی بیروپیا، لیکن میرے دوست شہزادہ محمد آصف خان چاہتے ہیں کہ وہ نظم سنا دوں، میں کوشش کرتا ہوں شاید یاد آ جائے۔ میں تو بہروپیا ہوں اے دنیا، میں تو بہروپیا ہوں اے دنیا، جب بکھرتی ہے میری زلف حیات میں اسے پھر سنوار لیتا ہوں، جب بکھرتی ہے میری زلف حیات میں اسے پھر سنوار لیتا ہوں،
جو ہی ایک روپ ختم ہوتا ہے دوسرا روپ دھار لیتا ہوں۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، میں فنا ہو کے بھی فنا نہ ہوا، یاد ہوگی وہ داستاں تجھ کو، میں کبھی قیس بن کے آیا تھا۔ بن کے وامق کسی زمانے میں اپنی عذرا کو میں نے چاہا ہے، مجھ کو پہچان لے وہی ہوں میں، فرق یہ ہے کہ بھیس بدلا ہے۔ ہیر کو جس نے ٹوٹ کر چاہا، میں وہی جانسار رانجھا ہوں۔ ایک زمانے میں سوہنی کے لیے میں مہیوال بن کے آیا ہوں۔ میں تو بہروپیہ ہوں اے دنیا، میں نے کتنے ہی بھیس بدلے ہیں، وہ بھی ایک روپ رہ چکا ہے میرا، لوگ فرہاد جس کو کہتے ہیں۔ میں نے ہر دور میں صنم پوجے، عشق ہی بڑا اصول رہا، لیکن افسوس بدنصیبی سے میں ہر ایک دور میں ملول رہا۔ میری فطرت میں عشق ہے لیکن میری قسمت میں رنج لکھے ہیں۔ جب بھی میں کوئی روپ لیتا ہوں، عشق و غم دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی صورت تو میں بدلتا ہوں، اپنی فطرت بدل نہیں سکتا، سینکڑوں روپ دھارتا ہوں مگر اپنی قسمت بدل نہیں سکتا، میں تو بہروپیہ ہوں۔ دوستو، سن 1980 کے بعد غزل چلتے چلتے ایک ایسے قصر نو کی جانب مڑ گئی تھی جسے لفظی پیکر تراشیوں، طنز آمیز خوش فکریوں اور تہدار معنویتوں سے زیب و زینت بخشی جا رہی تھی۔ دارالسرور برہانپور میں بھی اس کے کافی اثرات پڑے اور اس فہرست میں بہت سارے ہمارے برہانپور کے نام آتے ہیں، لطیف شاہد، جمیل اصغر، نعیم اختر خادمی، تسنیم انصاری، کلام آذر وغیرہ۔ یہ نئی اور طاقتور غزل لکھنے میں لگے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت غزل لکھ رہے تھے۔ نعیم نے اس زمانے میں شعر کہا تھا کہ جو تو کہے تو ابھی چاندنی کے دامن پر، جو تو کہے تو ابھی چاندنی کے دامن پر ان انگلیوں سے تیرا نام لکھ دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کا، خوبصورت انداز سے پڑھنے والا شاعر، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر اپنی اور برہانپور کی پہچان قائم کرنے والا شاعر نعیم اختر خادمی آپ کے روبرو سماعت فرمائیے۔ جناب نعیم اختر خادمی۔ حاضرین گرامی، آج کا یہ تاریخی اور یادگار پروگرام جناب شہزادہ آصف کی جانب سے منعقد ہے۔ برہانپور کی تواریخ جو ہے وہ کاغذ پر تو ہے، جتنے بھی سلاطین یہاں آئے برہانپور میں، ان سب کی تاریخ کتابوں میں کاغذ پر ملتی ہے، لیکن ممتاز بیگم کو آصف خان نے جو ہائی لائٹ کیا یہ انہی کے بس کا کام ہے۔ اتنے برس بیتنے کے بعد بھی کاغذ سے اٹھا کر ممتاز بیگم کو جو دلوں میں مقیم کیا وہ شہزادہ آصف کا کام ہے۔ میں اپنی ہی جانب سے نہیں بلکہ اہلیان برہانپور کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ اصلی مجھے دن میں 2-2:30 بجے آصف صاحب نے فون کیا۔ میں آج کل ذرا تھوڑا سا دوسرے کام میں بہت مصروف ہوں، بہرحال کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غزل یہ ابھی بالکل تازہ اشعار ہیں اس کے۔ مطلع ہے کہ یہ دل ویسے تو آوارہ نہیں ہے، یہ دل ویسے تو آوارہ نہیں ہے، مگر جب ڈھونڈیے ملتا نہیں۔ یہ دل ویسے تو آوارہ نہیں ہے، مگر جب ڈھونڈیے ملتا نہیں ہے،
مگر جب ڈھونڈیے ملتا نہیں ہے. شعر ملاحظہ کریں کہ بجز ایک وقت کے ہے کون ایسا, بجز ایک وقت کے ہے کون ایسا, کسی بھی وقت جو رکتا نہیں. بجز ایک وقت کے ہے کون ایسا, کسی بھی وقت جو رکتا نہیں, کسی بھی وقت جو رکتا نہیں ہے, کسی بھی وقت جو رکتا نہیں ہے. اچانک پاؤں ایسے جم گئے کہ حالات حاضرہ, اچانک پاؤں ایسے جم گئے کہ آگے اب کوئی رستہ نہیں. اچانک پاؤں ایسے جم گئے کہ آگے اب کوئی رستہ نہیں ہے. کیا جائے اسے پتھر کے آگے, کیا جائے اسے پتھر کے آگے, یہ آئینہ وہ آئینہ نہیں. کیا جائے اسے پتھر کے آگے, یہ آئینہ وہ آئینہ نہیں ہے. اور اس غزل کا آخری شعر, یہ کہنا چاندنی سے ایک دیے کا, یہ کہنا چاندنی سے ایک دیے کا, مقابل شب کے تو تنہا نہیں. یہ کہنا چاندنی سے ایک دیے کا, مقابل شب کے تو تنہا نہیں. یہ دل ویسے تو آوارہ نہیں ہے, مگر جب ڈھونڈیے ملتا نہیں, مگر جب ڈھونڈیے ملتا نہیں. دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں. مسئلہ ہے کہ کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہے, کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے. بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے. کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے. بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے. بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے. یہ تو اچھا ہوا دنیا کی روش پر نہ چلے, یہ تو اچھا ہوا دنیا کی روش پر نہ چلے, ورنہ موسم کی طرح تم بھی بدلتے رہتے. یہ تو اچھا ہوا دنیا کی روش پر نہ چلے, ورنہ موسم کی طرح تم بھی بدلتے رہتے. ورنہ موسم کی طرح تم بھی بدلتے رہتے. چل کے تم غیر کے قدموں سے کہیں کے نہ رہے, چل کے تم غیر کے قدموں سے کہیں کے نہ رہے. اپنے پیروں سے اگر چلتے تو چل کے تم غیر کے قدموں سے کہیں کے نہ رہے. اپنے پیروں سے اگر چلتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے. میں غزل کچھ شعر اور سنانا چاہتا ہوں, اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ فلمی لائن کا مجھے کوئی تجربہ نہیں, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ بغیر توڑ جوڑ کے وہاں کسی کی انٹری نہیں ہوتی. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ابھی ایک ٹی وی سیریل یادیں کے نام سے, اس میں میری ایک غزل جو ہے خود سے مجھے مطلب ان لوگوں نے فون کیا اور مجھ سے وہ غزل مانگی, اور اس غزل کو اس سیریل میں رکھا ہے. کمپوزنگ وغیرہ سب ہو چکی ہے. یہ تو ابھی 16 دن کا اور بھی لاک ڈاؤن لگ گیا بامبے میں, ورنہ لانچ ہونے کا اس کا مجھے جانا بھی ہوگا اس میں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے. یہ سب اللہ کی تقدیر جانب اللہ ہے. مبارک ہو. شکریہ. مطلب ہے اس کا کہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے,
وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، مگر کوئی بہانا چاہتا ہے، مگر کوئی بہانا چاہتا ہے، یوں ہی الجھا نہیں ہے پاؤں میرا، یوں ہی الجھا نہیں ہے پاؤں میرا، کوئی مجھ کو گرانا چاہتا ہے، کوئی مجھ کو گرانا چاہتا ہے، سرے بازار تجھ کو لانے والا، سرے بازار تجھ کو لانے والا، تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے، تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، آج ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں جو چل رہا ہے معاملہ، میں اس کی ایک تصویر پیش کر رہا ہوں، مگر کوئی بہانا چاہتا ہے، برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا، برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا، وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے، مگر کوئی بہانا چاہتا ہے، ذرا اوقات اس جھونکے کی دیکھو جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے، جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے۔ یہ غزل کا شعر، کوشش کی جائے تو آج بھی اشتہاروں میں تازگی، کنایوں میں تازگی آپ پائیں گے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، مگر کوئی بہانا چاہتا ہے، جنوں تو دیکھ اس تارے کا شب، جنوں تو دیکھ اس تارے کا شب، وہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے، وہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے، نہیں مسکا بگاڑے گا کوئی
क्या नहीं मुझका बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना खुदा जिसको बनाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। एक गज़ल के और 2-3 शेर, फिर इजाज़त आपसे। मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है, इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है, इधर कई दिनों से एक झुकाओ तेरे सर में है कौन ऐसा बासर के जिसके तू असर है कौन ऐसा बासर के जिसके तू असर में है कि जिसके तू असर में है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि जिसके तू असर में है जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, जरा जो मैं निडर हुआ तो फिर ये भेद भी खुला, मुझे डराने वाला खुद भी दूसरों के डर में मुझे डराने वाला खुद भी दूसरों के डर में है, दूसरों के डर में है। सफीना गर्क होता देख कर हंसा है जो, मेरा सफीना गर्क होता देख कर हंसा है जो, मेरा सफीना गर्क होता देख कर हंसा है जो, उसे खबर नहीं कि उसकी नाव भी भंवर में है, उसे खबर नहीं कि उसकी नाव भी भंवर में है, नाव भी भंवर में है। और ये मेरे मिजाज का शेर, इसीलिए तो हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, इसीलिए तो हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, कि बातचीत का मज़ा कलाम मुख्तसर में है, कि बातचीत का मज़ा कलाम मुख्तसर में है, कलाम मुख्तसर में है। और ये गज़ल का शेर, मुझे भी उसकी जुस्तजू उसे भी मेरी आरज़ू, मुझे भी उसकी जुस्तजू उसे भी मेरी आरज़ू, मुझे भी उसकी जुस्तजू से भी मेरी आरज़ू, मैं उसकी रह गुज़र में हूँ वो मेरी रह गुज़र में है, मैं उसकी रह गुज़र में हूँ वो मेरी रह गुज़र में है, वो मेरी रह गुज़र में है। और ये आखिरी शेर ज़हमत तमाम
अमीर शहर को कहीं बता न देना भूल से, अमीर शहर को कहीं बता न देना भूल से, कि मैं हूँ खैरियत से और सुकून मेरे घर में है, कि मैं हूँ खैरियत से और सुकून मेरे घर में है कौन ऐसा बासर कि जिसके दिल में सर वाह वाह वाह, बहुत खूब। दोस्तों, हमारे आज के ऑनलाइन प्रोग्राम के आखिरी शायर जनाब नईम अख्तर खाजमी अपने वालिहाना अंदाज में अपनी गज़लें पेश कर रहे थे और पूरे माहौल को सहरंगेज़ कर दिया था उन्होंने। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को यूँ तो बेशतर लोग देख रहे हैं, जिनका मैं बीच बीच में शुक्रिया अदा करता रहा हूँ। अभी बाद में जो लोग और हमसे जुड़े हुए हैं उनमें हैं ब्रजेश सिंह, एजाज अहमद राही, साजिद हुसैन, इकबाल फराज, मिर्ज़ा अज़ीम हैं, वाहिद अली हैं, विजय महाजन, मोहम्मद अमीन अंसारी, अजीश मोहम्मद हुसैन, गुड्डू भाई, खालिद नैयर, हुसैन तस्नीम, शकील अनवर और हनीफ अंसारी साहब। मैं इन लोगों का और उससे पेशतर भी जो लोग देख रहे थे उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी मोहब्बत के साथ ना सिर्फ आप लोग हमको देख रहे हैं बल्कि आपने कमेंट्स करके जो हौसला अफजाई की है आसिफ प्रोडक्शन की, शोराए कराम की, तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और हमारा 7 जून का ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम ये लॉकडाउन हटेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरह हमेशा होता आया है उसी अंदाज से प्रोग्राम आइंदा होगा, होता रहेगा जब तक आसिफ खान ज़िंदा हैं, जब तक बुरहानपुर ज़िंदा है। बुरहानपुर में भी आसिफ खान जैसा एक बंदा ज़िंदा है, ये प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम।